अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम डेवलपमेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अज़-खुद नोटिस केस की समाअत हुई और खुसूसी अदालत और नैब केसेस में तकर्रुर और तबादले जो हैं उनको रोक दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस केस की समाअत की हैं। इसके साथ साथ DGFIA, चेयरमैन नैब और सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इससे मुतालिक मुफस्सल बात करेंगे। हुकूमत ने एक और बड़ा अहम फैसला किया है। जो लग्जरी इंपोर्ट आइटम हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी है और हुकूमत का ये कहना है कि इससे जो इंपोर्ट बिल है उसमें तकरीबन $6 अरब की कमी वाक़ होगी। लेकिन पाकिस्तान की जो मेजर इंपोर्ट्स हैं जिनमें पेट्रोलियम मसनूआत और जो खुर्दी तेल है वो बुनियादी ज़रूरत भी हैं, उसके तदारुक के लिए क्या होगा और जो जिन इंपोर्ट आइटम्स पे पाबंदी लगाई गई है, क्या पाकिस्तान की मार्केट, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त इन हालात में है कि अस खुद पाकिस्तान ये प्रोड्यूस कर सके, इसका मईशत पे क्या असर होगा, मुफस्सल बात करेंगे। लोड शेडिंग भी ख़त्म नहीं होने जा रही है, ये भी इत्तला आ गई है। इरशाद साहब, मुआशी हालात एक तरफ है, गंभीरतर हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसको लेकर जो खुसूसी अदालत और नैब केसेस में तकर्रुर और तबादले हैं वो रोक दिए गए हैं। अब एक बहस ये चल निकली है, कुछ लोगों का ये कहना है, जो आइनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अभी एग्जेक्टिव्स के बुनियादी तौर पर ये इख्तियारात हैं। अब ये नौबत क्यों आई? अज़-खुद नोटिस के साथ क्या समझते हैं कि किन वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा? देखिए, ये जो इसके आइनी और कानूनी पहलू हैं कि क्या अदालतों को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो एग्जेक्टिव के मामलात में दखलंदाजी करे, उनको डायरेक्शन जारी करे या जो फ़ैसले उन्होंने करने हैं वो अपने हाथ में ले ले। इस पर तो हम जनाब इरफान कादिर साहब से पूछेंगे, वो बेहतर रहनुमाई हमारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इशू खड़ा हुआ वो ये था कि वो लोग इक़्तिदार में आ गए, एग्जेक्टिव इख्तियारात उन्होंने संभाल लिए जिनके अपने मुकदमात FIA में, नैब में और दूसरे इदारों में ज़ेर समाअत थे और उन्होंने तफ्तीशी अफसरों को तब्दील करना शुरू किया। बाज़ मुकदमात की फ़ाइलें बंद होना शुरू हो गईं। ECL पे जिनके नाम थे वो ECL से नाम हटा दिए गए कैबिनेट की मंजूरी के बग़ैर, और इस तरह के जो इक़दामात हुए जिस पर ये सोएमोटो नोटिस हुआ है। इससे जो कानूनी और आइनी पहलू हैं मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आम आदमी ने ये महसूस किया है कि कोई इदारा है जो किसी ऐसे शख्स को जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो उसूल है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हो, उनको रोकने वाला भी कोई है कि वही जो मुल्ज़िम है वो ख़ुद ही फ़ैसले करना शुरू कर दे और प्रोसिक्यूशन को रोकना शुरू कर दे। लेकिन इरफान कादिर साहब, ये जो आज का एक हुक्म इम्तनाई ही कहना चाहिए कि एक तो उन्होंने कहा कि जी कोई जो है तबादले और तकर्रुर नहीं होंगे, दूसरा ये है कि तफसीलात दी जाएंगी, ECL से नाम निकाले गए। ये वो क्या ये अदालती हुक्म आइन और कानून की रूह से दुरुस्त है? मैं इस सवाल के जवाब पे आता हूँ कि ये हुक्म जो है ये आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक दुरुस्त है, इस पर मैं बात करूँगा जी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा हुकूमती लोग हैं उनके खिलाफ बहुत से केसेस हैं जी। लिहाजा अब वो मफलूज हो गए हैं कि वो ये फैसले ECL के भी ना कर सकें जी। और वो फैसले जो हैं प्रोसिक्यूटर्स के, इन्वेस्टिगेटर्स के और ये जो सरकारी जो इंतजामी अमूर है उनके फैसले या कोई कानून साजी अगर करना चाहें तो वो भी अब इस चीज़ को करने के अब काबिल नहीं रहे। तो इसको अगर हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2008 में तो उनके खिलाफ बहुत से केसेस थे, लेकिन इस तरह के फैसले सारे उन्होंने ही किए थे। उसके बाद PMLN की हुकूमत आई, उन पे भी केसेस बन गए, उन्होंने भी ये तमाम चीज़ें जो है फैसले खुद किए। उसके बाद PTI की आई और इमरान खान साहब पे और आरिफ अलवी पे तो दहशत गर्दी के केसेस थे, लेकिन वो ये सब केसेस कर रहे थे, अपनी मर्जी का उन्होंने अटॉर्नी जनरल भी अपॉइंट किया। सही। इस दफ़ा जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने भी अपनी मर्जी का अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया और सबसे अहम जो शख्स होता है लॉ ऑफिसर्स में पाकिस्तान के तमाम प्रोसिक्यूटर्स वगैरह को सामने रखते हुए सबसे अहम जो पोजीशन होती है वो अटॉर्नी जनरल की होती है। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को पता था और सदर पाकिस्तान को भी पता था कि ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है, इसलिए वो खामोश रहे।
لیکن جب یہ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز آئیں یہ پروسیکیوٹرز کی اور انویسٹیگیٹرز کی اور یہ ECL کے معاملات آئے تو سڈنلی سپریم کورٹ نے پوری حکومتی مشینری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان سے جواب طلبی شروع کر دی. اور اگر یہی نظیر انہوں نے قائم کرنی ہے تو پھر ثاقب نثار نے بھی تو کوشش کی تھی نا جی, PIA کے معاملوں کو ٹیک اوور کر لیا تھا اور PIA کو ان کے ایک انکوائری روونگ انکوائری PIA کے معاملات میں شروع کر دی تھی اور وہ ہسپتالوں میں جانا شروع کر دیا تھا انہوں نے اور اسکولوں میں اور ڈیم بنانا شروع کر دیا. لیکن عرفان صاحب یہاں پہ سوال یہ ہے, دیکھیں عرفان صاحب ایک سوال یہ ہے, بہت زیادہ بات ہوئی جو آرٹیکل 69 کی بات PTI ان دنوں کرتی رہی جب یہ معاملہ چل رہا تھا نو کانفیڈنس پہ اسپیکر کی رولنگ کا. اس وقت یہ بات کی گئی جو پارلیمان کی پروسیڈنگز ہیں اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ عمل دخل نہیں کر سکتی, یہ PTI پلی لیتی رہی. اب آپ کی جانب سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جو ایگزیکٹوز کے اختیارات ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب سپریم کورٹ اس معاملے کو لے کر چل رہی ہے. لیکن ایک سوال ہے, ہماری جو سیاسی روش ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے کسی سیاسی حکومت کے حق میں فیصلہ آ جائے تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, مخالف فیصلہ آ جائے تو پھر وہ بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں, اور جو پچھلے دنوں ایک شدت پسندانہ حد تک تنقید کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے. اس روش کا تدارک کیسے ہو؟ دیکھیں یہ جو روش ہے یہ تو بالکل وہاں پہ موجود ہے, لیکن اس وقت آپ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ فیصلہ ہے عدالت کا یہ آئین اور قانون کی روح سے ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اس پہ میں ارشاد عارف صاحب نے چونکہ مجھ سے یہ سوال کیا تھا تو اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ یہ بالکل عدالتی دائرہ اختیار میں نہیں آتا, کیونکہ اگر عدالت کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ادارے جو اپنا کام اب صحیح نہیں کریں گے تو حکومت کو بھی یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ہزارہ مقدمے جو ہے نا وہ زیر التوا ہیں اور عدالتوں میں ٹوٹل جو مقدمات ہیں وہ لاکھوں میں تعداد ہے ان کی, کو 20-25 لاکھ وہ زیر التوا ہیں. تو حکومت اب کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں سے ان سے تو فیصلے ہو نہیں رہے جج صاحبان سے, لہٰذا اب یہ فیصلے ہم کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی سپرا ایگزیکٹو نہیں ہے اور سپریم کورٹ کوئی سپرا لیجسلیٹرز نہیں ہے. عرفان قاضی صاحب یہ جو جوڈیشل ایکٹیویٹیز ایک سیکنڈ کیا قانون سازی ہونی ہے اس کا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ نے نہیں کرنا. ہاں جب قانون سازی ہو جائے اور ایسا قانون بنا دیا جائے جو کہ آئین کے خلاف ہو تو بالکل عدالتیں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں, لیکن ابھی ایک ایکشن ہوا ہی نہیں ہے. پہلے سے ہی وہ بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں ان کی لگامیں لے لیں اور ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں. اس طرح کا کنٹرول فریک سپریم کورٹ کا بن جانا یہ ڈائریکٹ مداخلت ہے ایگزیکٹو میں اور لیجسلیچر میں. ٹھیک بہت شکریہ. سابق اٹارنی جنرل عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی آئینی رائے دے رہے تھے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مایہ ناز قانون دان سینیٹر علی ظفر صاحب نے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا. سینیٹر صاحب سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی. آپ سے پہلے عرفان قادر صاحب رائے دے رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایگزیکٹوز کے اپنے اختیارات ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ حکومتی مشینری کو کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں, ایک اگر آپ جنرل سوال پوچھیں تو بالکل درست ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یا کسی عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن میں کسی قسم کی مداخلت کرے یا کسی ایگزیکٹو ایکشن میں مداخلت کرے, اور جنرلی سو موٹو کہا جاتا ہے نہیں لینا چاہیے, کیونکہ وہ تاثر یہ ملتا ہے جس طرح کہ عدالت انویسٹیگیشن یا کسی ٹرائل میں مداخلت کر رہی ہے. یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے. لیکن جو سو موٹو کیس کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایشو ایک جو آتا ہے میجر, اور وہ اس کے اوپر ججمنٹس بھی بہت ساری ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر انویسٹیگیشن یا ٹرائل میں ایک سٹنگ حکومت مداخلت کر رہی ہو بدنیتی کے بیس پہ, تو پھر عدالت سو موٹو جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو حکومت آئی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے,
یا ایک جو الیکشن جو پنجاب اسمبلی کا ہوا جو میں اب غیر قانونی الیکشن اب سمجھا جاتا ہے، اس کے ذریعے جو آئی تو ایک تاثر یہ ایک امپریشن یہ تھا اور کہ یہ شاید اس لیے آئے ہیں کہ اپنے خلاف جو کیسز ہیں یا ان کے لیڈران کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں وہ مداخلت کر کے انویسٹیگیشن تبدیل کر کے یا اس کی پروسیکیوشن ٹیم کو تبدیل کر کے وہ اپنے کیسز اپنے حق میں کرا لیں گے. یہ تاثر تھا. اس وقت تک تو سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ وہ تاثر واقعی پریکٹیکلی بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے کیسوں میں پروسیکیوشن ٹیمز چینج ہونا شروع ہو گئیں، انویسٹیگیٹنگ ٹیمز چینج ہونا شروع ہو گئیں. کچھ کیسز میں تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم کیسز واپس لے رہے ہیں، گو سلو ہو گیا. تو یہ جب بہت سارے اگزامپلز نظر آئے، بہت ساری مثالیں نظر آئیں کہ یہ خدشات ہو سکتے ہیں درست ہوں اور یہ سارا کچھ بدنیتی پہ ہو رہا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا ہے اور وہ اب صرف یہ دیکھیں گے اور یہی ان کی جورسڈکشن ہے کہ اگر واقعی یہ بدنیتی پہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کو روک دیں گے اور حکومت کو کہیں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اس سے آگے مزید نہیں جائیں گے. ٹرائلز تو ٹرائلز ہوں گے، فیئر ٹرائل ہونے چاہیے، وہ ٹرائل چلیں گے، لیکن یہ جو مداخلت ہے سٹنگ گورنمنٹ کی اپنے ہی کیسز میں، وہ اس کو روکنے کے لیے ضرور سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی اقدام کرے گا، کیونکہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے جب سٹنگ حکومت کے خلاف ہی کیسز ہوں اور سٹنگ حکومت ہی ایجنسیز کو کنٹرول کر رہی ہو، تو پھر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے عدالت کئی بار پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مجبوراً سو موٹو ایکشن لیتی ہے. تو علی ظفر صاحب، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پراسیکیوشن میں اور تقرر تبادلوں میں جب وہ حکومت نے نیتی کی بنیاد پر مداخلت کی تو وہ اعلیٰ عدلیہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی مداخلت کرے اور اس ناانصافی کا خاتمہ کرے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو ہے تحفظ کرے. جی یہ بالکل یہ ہے، بالکل یہی ہے. ورنہ جنرلی کہا جاتا ہے کہ عدالت ویسے ہی مداخلت نہیں کر سکتی. تو عرفان قادر صاحب نے اگر یہ کہا تو ان کی بات درست ہے اس حد تک، لیکن شاید بدنیتی والا پوائنٹ انہوں نے نہیں نوٹ کیا. ہاں نہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہے، ان کو حق ہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نیب کا جو قانون سازی ہونے والی ہے اس کو بھی شامل کر لیا اس جو پیپر بک ہے اس میں، تو وہ تو قانون سازی ابھی ہونی ہے، تو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جب قانون سازی ہو جاتی تو پھر نوٹس لینا چاہیے تھا. جی وہاں تک شاید ان کی بات درست ہے. اچھا. اور مجھے نہیں لگتا کہ عدالت جو ہے وہ ایسے قانون کو ایگزامن کرے گی جو کہ ابھی پارلیمنٹ نے پاس ہی نہیں کیا. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ اب پنجاب پہ آ جاتے ہیں. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، ایک تو اس کا پنجاب پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اور کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا تب بھی یہ امپیکٹ ہوگا کیونکہ وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا، یا یہ اس فیصلے کی روشنی میں یا اوپینین کی روشنی میں ہی حمزہ صاحب کی اکثریت ختم ہو چکی ہے آپ کے نقطہ نظر سے؟ جی دیکھیں، یہ جو کیس ہے پریزیڈنشل ریفرنس کا، یہ کیس میں نے ہی بحث کی تھی اور جو پرنسپل دیا تھا اس پرنسپل کا میں نے ٹائٹل دیا تھا کہ فروٹ آف اے پوائزنس ٹری از پوائزنس، یعنی کہ اگر ایک درخت ہے وہ پوائزنس ہے، اس میں زہر ہے، تو اس کا جو پھل ہے اس میں بھی زہر ہوگا. آپ اپنی غیر قانونی حرکت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی پرنسپل کے بیسس پہ عدالت نے کہا کہ چونکہ آئین کے تحت آپ ڈیفیکشن نہیں کر سکتے، ڈیفیکشن ایک جرم ہے، اس کی سزا بھی آئین نے دی ہوئی ہے، تو آپ اپنا یہ جرم کر کے ایک ووٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ہے پرنسپل جس کے بیسس پہ ججمنٹ دی ہے. اب جو پنجاب میں الیکشن ہوا اس میں یہ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ آپ نے ایک خاص تعداد، میجورٹی آف دا ہاؤس کے ووٹس لینے ہیں تبھی آپ چیف منسٹر بنیں گے. وہ جو پنجاب اسمبلی میں ہے وہ کاؤنٹ بنتا ہے 186 ووٹس کا. اگر جو الیکشن ہوا چیف منسٹر صاحب کا، حمزہ شہباز شریف صاحب کا، وہ الیکشن میں ان کو 187 ووٹس ملے، لیکن ان میں سے 25 ووٹس جو تھے وہ ایسے ووٹ تھے جو ڈیفیکٹڈ ووٹس تھے، جو ڈیفیکٹرز کے ووٹس تھے، جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کے ووٹس تھے. اگر آپ 25 ووٹس نکال دیتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے،
तो फिर आपकी तादाद जो है वोट्स की वो 171 या 172 रह जाती है। इसका मतलब है कि आप आईनी तौर पे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हुए। आप इलेक्शंस में आपने उतने वोट नहीं लिए जितना आइन कहता है कि आपको लेने चाहिए थे जी। इसलिए मेरी नजर में इस जजमेंट के बाद ऑटोमेटिकली अब जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं हमजा शहबाज शरीफ, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। वो एक गैर आईनी तरीके से बैठे हुए हैं इस पोस्ट पे। अब इसका तरीकेकार दो ही हो सकते हैं, एक तो ये कि वो खुद ही रिजाइन कर जाएं और ये बात मान लें जो कानूनी बात है और जिसमें कोई अवहाम नहीं, या फिर उनके खिलाफ अदालत में जाना पड़ेगा और सही को वारंटों की करनी पड़ेगी। को वारंटों की रेट ये होती है कि आप ये कहें कि जनाब आप इलेक्ट होके ठीक नहीं आए इसलिए आप इस पोस्ट पे नहीं बैठ सकते। अच्छा, वो को वारंटों की रिटें फाइल हो चुकी हैं और वो हाई कोर्ट में लगी हुई हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन का आपने पूछा था, तो वो एक अलग, उस पर भी मैंने बहस की है। उसमें अलग इशू है। उसमें इशू ये है कि जो सवाल ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कि क्या ये जो एमपीएस जिन्होंने डिफेक्ट किया वो डी सीट होंगे कि नहीं, उनको सजा मिलेगी कि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी केस में वाज़ेह कर दिया है ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कि वो सजा मिले या ना मिले, वो डिक्लेरेशन हो या ना हो, ये वोट नहीं काउंट होगा। एक सवाल उठाया जा रहा है कि अगर वो डी सीट होते हैं तो ये अजीब सी बात है कि उन्होंने एक जुर्म किया है, उसकी 2 सज़ाएँ उनको मिल रही हैं। जुर्म तो उनका ये है कि उन्होंने डिफेक्ट किया और उन्होंने वोट डाला, अब वोट तो उनका शुमार ही नहीं हो रहा, फिर वो डी सीट क्यों हो रहे हैं? यानी डी सीट भी हो रहे हैं और उनका वोट भी शुमार नहीं हो रहा। ये प्रैक्टिस का फायदा क्या है? तजाद नहीं है? देखें, नहीं तजाद बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक सजा है और एक उस सजा और एक जुर्म का फायदा नहीं। आप कोई चोरी करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब चोरी वाला पैसा तो मैं रख लेता हूं, मुझे सजा दे दें आप। अच्छा। वो कानून ये कहता है कि आपने चोरी की सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन चोरी का फायदा भी आपको नहीं मिलेगा। ये एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे ये फैसला किया। इसलिए ये और ये बड़ा एक अहम प्रिंसिपल है, बिकॉज इसमें अब आप देखें कि एक तरह से बैलेंस हो गया है। बैलेंस ये हो गया है कि अब आप जो माइनॉरिटी थोड़े लोग एक पार्टी से छोड़ के दूसरे को चले जाते थे और वो फायदा दे जाते थे दूसरी पार्टी को या नुकसान दे जाते थे अपनी पार्टी को, वो अब नहीं हो सकेगा। अच्छा, इसमें सेनेटर साहब वोट ही नहीं काउंट होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पार्टी लीडर को जो है वो आमिराना हद तक इख्तियारात दे देता है। फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो नो कॉन्फिडेंस का चैप्टर है वो भी खासा मुतासिर हो रहा है। बहरहाल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि सिचुएशन अगर इस तरह अनफोल्ड होती है, री इलेक्शन होते हैं, तो जो आपके मुखालिफ हल्के हैं वो आइन का आर्टिकल 130 उसकी क्लॉज 4 को बड़ा कोट कर रहे हैं। मैं ज़रा देखने वालों के लिए भी पढ़ देता हूँ और आप भी बता दीजिएगा कि इसकी रोशनी में क्या कोई बेनिफिट आपके मुखालिफिन को मिल सकता है। आर्टिकल 130 क्लॉज 4 कहती है कि वज़ीर आला को सूबाई असम्बली के कुल अरकान की तादाद की अक्सरियती राय दही के ज़रिए नामज़द किया जाएगा, मगर शर्त यह है कि अगर कोई रुकन पहले राय शुमारी में मज़कूरा अक्सरियत हासिल न कर सके तो पहली राय शुमारी में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले पहले 2 अरकान के दरमियान दूसरी राय शुमारी का इनेकाद किया जाएगा और वो रुकन जो मौजूद अरकान की अक्सरियती राय दही हासिल कर लेता है उसका मुंतखब वज़ीर आला के तौर पर होगा। अब क्या 2-3 कैंडिडेट इनको खड़े करने पड़ेंगे? आप क्या समझते हैं कि ये 2 से ज़ायद कैंडिडेट की सूरत में कोई फ़ायदा ले सकते हैं? नहीं, देखें जी, इसमें सिंपल एक ये बड़ा सिंपल इशू है। इसको मैं जरा आसान अल्फाज में बयान करता हूँ कि आइन ये कहता है कि जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा हो तो सबसे पहले आपको पंजाब असेंबली के केस में आपको 186 वोट्स लेने हैं। लेकिन अज्यूम करें कि आप 2 या 3 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन 186 वोट्स जो है कोई भी नहीं ले सका। अगर कोई भी नहीं ले सका 186 वोट्स, तो फिर वो कहा जाता है कि ठीक है, आप फिर नेक्स्ट राउंड करेंगे और नेक्स्ट राउंड में जो भी अक्सरियत ले गया वो शख्स जो है सिटिंग मेंबर की अक्सरियत, सिटिंग मेंबर की और जो प्रेजेंट है जो भी अक्सरियत ले गया
وہ چیف منسٹر بن جائے گا. تو یہ اس میں کوئی ابہام نہیں, اس میں بڑا کلیئرٹی ہے. آپ نے ایک پہلے میرے سے سوال پوچھا, اس سے پہلے آپ نے کہا کہ شاید یہ ایک پرائم منسٹر کو یا لیڈر آف دا پارٹی جو ہے اس کو ایک طرح ڈکٹیٹر بنا دے گا. تو میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کروں کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو سپریم کورٹ نے یہ جو آرڈر پاس کیا ہے, ابھی ڈائریکشن دیا ہے, ججمنٹ دی ہے پریزیڈنشیل ریفرنس میں, یہ ایکچولی ایک طرح سے ایک اس طرح ہے کہ اگر آپ اکثریت آپ کی پارٹی کی جو ہے وہ اکثریت اگر فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر کو ہٹانا ہے تو پھر وہ ڈیفیکشن نہیں سمجھی جائے گی. یہ صرف اس کو کور کر رہا ہے جہاں مائنورٹی ہے, 20-25 ممبر ہے, میجورٹی چاہتی ہے کہ ہم پرائم منسٹر کو اس طرح الیکٹ کریں یا اس کا ووٹ آف کانفیڈنس میں اس طریقے سے ووٹ کریں, ان کے حق میں ووٹ کریں, لیکن کوئی 20-25 لوگ بیچ میں سے چھوڑ کے ڈیفیکٹ کرتے ہیں, یہ اس کو روکا جا رہا ہے. یہ میجورٹی ابھی بھی اگر چاہتی ہے, اگر میجورٹی فیصلہ کرے تو وہ پارٹی جو ہے میجورٹی پارٹی اپنے پرائم منسٹر, اپنے لیڈر کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے, وہ ڈیفیکشن کی مد میں نہیں آئے گا. اس لیے یہ ڈکٹیٹوریل پرائم منسٹر یا ڈکٹیٹوریل لیڈر کسی پارٹی کو نہیں بننے دیا جائے گا. پارٹی کی جمہوریت کو مضبوط کیا گیا ہے اور جو ہارس ٹریڈنگ تھی آئین میں اس کو ختم کیا گیا ہے. اس کا بڑا اچھا خوبصورت بیلنس ہے. اور یہ جو آئیڈیا تھا یہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہاں سے آیا تھا؟ ہاں, وہ آئیڈیا سب سے پہلے بھٹو صاحب نے, بالکل جی ہاں, 168 جو آئین کا اس وقت آرٹیکل تھا, کریکٹ, اور وہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں ڈالا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اسی آئیڈیا کو آگے بڑھا کے انٹرپریٹ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. صحیح. اس میں ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 25 لوگ نااہل ہو جاتے ہیں, ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر جو باقی ہوگا یا یہ یعنی سیٹیں جو ہیں 25 کم ہو جائیں گی ٹوٹل اسمبلی کی, یا پھر بھی 186 ووٹ لینے پڑیں گے؟ جی, پھر بھی 186 لینے پڑیں گے, لیکن سیکنڈ راؤنڈ میں وہ اس کا امپیکٹ ختم ہو جائے گا, کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کو صرف اتنے ہی ووٹ چاہیے جو پریزنٹ ہیں. صحیح ہے. تو جو سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کو وہ 25 ووٹس ایکسکلوڈ کر کے جو بھی میجورٹی لے گا. صحیح, ٹھیک. بہت شکریہ علی ظفر صاحب. مایناز قانون دان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے معیشت کی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے, پرنسپل ہیں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, معیشت دان ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, حکومت نے لگژری آئٹمز پر اور کچھ دیگر آئٹمز کی امپورٹ پہ پابندی عائد کر دی ہے. یہ جو پابندی عائد کی گئی ہے اس کا والیوم کتنا ہے, اور اس پابندی سے ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کتنا بہتر کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ کیا جو ہماری اس وقت ہوم دستکاریاں ہیں, ڈومیسٹک حالات ہیں, ہم یہ آئٹمز خود سے بھی پروڈیوس کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیے, یہ وہ آئٹمز ہیں جو 4 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یار بند کرو, ان کو بند کرو, ڈالر بچاؤ, کیونکہ ہم ڈالر تو کما رہے ہیں ماشاءاللہ. اس سال ہمارا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ بھی ہوگا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ریمیٹنس بھی آئے گا. تو ڈالر تو آ رہے ہیں, لیکن ڈالر بڑی تیزی سے جا بھی رہے ہیں, لیکیجز بھی ہیں. تو میں ایسی لیکیجز کو روکنے کے لیے تو اتنی دیر سے چیختا رہا ہوں 4 سال سے. اس حکومت کو آئے ہوئے بھی تقریباً 7 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے, لیکن اب جا کے یہ ایکشن لیا گیا. مجھے ڈیٹیل کا بالکل پتہ نہیں ہے کہ اس میں آئٹم کون کون سے ہیں اور کتنی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, کس جذبے سے ہوگی امپلیمنٹیشن. یہ ابھی سب دیکھنے کی چیز ہے. اور اس کے جو اگر واقعی بہت سیریس طریقے سے اس پہ کیا گیا ہے تو اس کے اثرات اگلے مالی سال میں آئیں گے, ابھی تو نہیں آئیں گے کچھ. نہیں اگلے سال ڈاکٹر صاحب, یہ تو کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس وقت ڈالر بچائے جائیں, اور یہ جو مسئلہ بن گیا ہے ہمارے ریزرو پہ جو پریشر آ گیا ہے, ڈالر پہ پریشر آ گیا ہے, اس کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے. اب جو آئٹم انہوں نے پابندی لگائی ہے اس میں گاڑیاں ہیں, بڑی گاڑیاں, مہنگی گاڑیاں ہیں,
اور کچھ فوڈ آئٹمز ہیں اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں خود بھی تیار ہوتی ہیں لیکن ہم باہر سے ہی منگواتے ہیں، یہ چیزیں ہیں. اور کہا یہ گیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ 6 ارب ڈالر سے زیادہ بچت ہوگی. تو اگر آپ فرما رہے ہیں کہ اگلے سال اس کا فائدہ ہوگا تو فوری تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں. فوری تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں نا چیزیں آپ ابھی آئی ڈونٹ نو کہ کس شکل میں ہے، ابھی تیار ہوا ہے. یہ ہم کیا بجٹ سے پہلے، یہ تو ایک بجٹری میجرز ہوں گے نا یہ سارے. تو کیا ہم مئی کے مہینے میں، جون میں اگر ہم بجٹ لا رہے ہیں چند دنوں کے بعد، تو یہ بجٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی یا ابھی ہو جائے گی؟ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کب سے ہو رہی ہے. فیصلہ تو اگر کیبنٹ نے اگر کر بھی لیا ہے تو یہ فوری، ڈاکٹر صاحب یہ فوری اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی ہے، چلیں یہ تو 6 ارب ڈالر کا والیوم بنتا ہے. ہماری جو میجر امپورٹس ہیں، پیٹرولیم ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہے ہیں اس کو سبسڈی ختم کریں. پھر جو ہمارے ایڈیبل آئل ہے وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بنیادی ضرورت بھی ہیں. ان کے لیے کوئی حل ہے، کوئی مڈل وے ہے؟ جی ہے، بالکل ہے، بہت حل ہے. جی بہت حل ہے. دیکھیں ہم جتنا بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا، اگر ہم نے 30-32 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کر لیا تو یہ صرف 4 آئٹم جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں یہ چلا جائے گا. مثال کے طور پہ فوڈ ہے، فوڈ کے علاوہ پیٹرول ہے، مطلب انرجی جو ہے، گیس ہے، LNG ہے، کار ہے اور سیل فون ہے. بس آپ کا 30-32 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ختم ہو گیا اس کے اوپر میں. تو باقی جتنی بھی چیزیں امپورٹ کریں گے وہ آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو وائڈن کرے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیل کا استعمال ہے اس کو کم کریں. یہاں سے بھی ڈالر آپ بچا سکتے ہیں. اور وہ کیسے کریں گے آپ تیل کے استعمال کو کم؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو 6 دن ورکنگ ڈیز کر دیا ہے، یہ ظلم کیا ہے. میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کر، گو بیک ٹو 5 days. جس نے بھی ہمارے پرائم منسٹر کو، موجودہ پرائم منسٹر کو یہ بتایا کہ سر 6 دن کر دیں تاکہ لگے کہ قوم بہت کام کر رہی ہے، یہ غلط کیا ہے. 6 دن کا مطلب 1 دن کا دفتر اگر ہوگا تو لوگ دفتر آئیں گے، پیٹرول کا استعمال ہوگا، ڈیزل استعمال ہوگا، بسیں چلیں گی، ویگن چلیں گے، لوگ موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہوں گے، گاڑیاں بھی چلیں گی، دفتر میں آئیں گے، ایئر کنڈیشن چلے گا. ایئر کنڈیشن جو ہے وہ بجلی سے چل رہا ہوتا ہے، بجلی کے لیے تیل کی ضرورت پڑے گی آپ کو بنانے کے لیے. تو یہ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ ایک دن میں ہم 34 ملین لیٹر پیٹرول استعمال کرتے ہیں اور تقریباً 30 ملین لیٹر ڈیزل استعمال کرتے ہیں. تو آپ اگر ورکنگ ڈیز کو بڑھا دیں گے تو اتنا اور آپ کو ڈیمانڈ کریٹ ہو. صحیح ہے. تو اس کے لیے ہمیں گو بیک ٹو 5 days، اور اس 5 days میں 1 day جو ہے ورک فرام ہوم ہو. صحیح. تاکہ آپ دفتر میں نہ آئے، بجلی اور یہ گاڑی اور یہ سارے جو استعمال ہوتے ہیں پیٹرول، اس کو بچائیں. نمبر 2، گیس. گیس بھی بہت زیادہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. گیس کی قیمتیں بھی بڑھی ہوئی ہیں. آپ گیس کی ریشننگ کریں. کیسے ریشننگ کریں گے؟ صبح ناشتے کے وقت 7 بجے سے 10 بجے تک آپ گیس سپلائی کریں گھروں میں. اس کے بعد 1 سے 2 بجے کھانے پکانے کے لیے گیس سپلائی کریں، اور رات کے کھانا کھانے کے لیے 7 بجے سے 10 بجے تک گیس سپلائی کریں اور بند کر دیں. کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو آپ کے کنزمپشن کم ہو جائیں گے. دوسری چیز کہ جب گیس پائپ لائن میں سپلائی نہیں ہوگا، اس کی لیکیجز نہیں ہوگی، 12 سے 14% گیس ہمارے لیک ہو جاتے ہیں. یہ آپ بچت ہوگا. یار 1-1 روپیہ بچاؤ، 1-1 ڈالر بچاؤ. اس سب اسی طریقے سے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ سجیشنز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ بڑی ویلیویبلز ہیں. اب اس پہ تو کام جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم ہونا ہے نا. اس طرح تو رینیویبل انرجی پہ بھی بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. اس پہ کون سا لانگ ٹرم کی بات ہے یار؟ جی اس پہ کون سا لانگ ٹرم؟ یہ تو اس پہ اناؤنسمنٹ ہے کہ بھائی ہم ریورٹ بیک کر رہے ہیں 5 days a week میں، اور بدھ کے دن جو ہے ورک فرام ہوم ہوگا. ختم ہو گیا. صحیح ہے. یہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے بالکل. جو آپ انرجی کی اسپیسیفکلی جو آپ بات. اچھا اسی طریقے سے آپ کر دیں، اناؤنسمنٹ کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان کے حالات کا، معاشی حالات کا سری لنکا کے ساتھ، اور کچھ ویسے سیاسی بحث زیادہ ہے معیشت کی ٹیکنیکل بحث سے زیادہ. اس وقت
ہمارے معاشی حالات ہیں کیا؟ خدا نخواستہ یہ جو ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی تصدیق ہے؟ یہ سیاسی پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں ہمارے اگر پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو اس کو دو چیزوں کو الگ دیکھنا ہوگا. ایک ہے ریئل سیکٹر آف دی اکانومی ڈوئنگ ویری ویل, بہت سارے ملکوں سے بہتر کام ہو رہا ہے. ابھی رزلٹ آیا ہے کل, آپ نے آج اخبار میں پڑھا ہوگا, ہماری جی ڈی پی جو ہے 2021-22 میں جو یہ مالی سال جون میں ختم ہوگا, ابھی جو نمبر آیا ہے 6% سے گرو کیا ہے. لاسٹ ایئر یہ 5.7% سے گرو کیا تھا. دونوں کا ایوریج لے لیں 5.9% سے گرو کیا ہے. یہ تو بہت ہی روبسٹ گروتھ ہے. ہماری انڈسٹریز جو ہے 10.5% سے گرو کیا ہے. ہمارے سوائے ایگریکلچر میں سوائے شوگر کین کے باقی کاٹن کراپ بہترین اس نے پرفارم کیا ہے. رائس جو ہے پچھلے سال 8.4 ملین ٹن رائس تھا, آج 9.3 ملین, تقریباً 1 ملین ٹن زیادہ ہم نے چاول پیدا کیا ہے. شوگر کین ہمارے یہاں تقریباً 8 ملین زیادہ پیدا ہوا ہے, اس سال 89 ملین ہوئے. تو ہمارے کراپ نے بھی زبردست پرفارم کیا ہوا ہے, انڈسٹری نے بھی پرفارم کیا ہوا ہے, ہر چیز نے پرفارم کیا ہوا ہے بہتر طریقے سے. ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوگا 30 جون تک جو ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ امپورٹ ہوگا, ریمیٹنس ہوگا 30 جون تک. لیکن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا امپورٹ بھی ہوگا 30 جون تک. ہمارا پرابلم ہے ڈالر, ڈالر اور ڈالر. ہم ڈالر کما رہے ہیں لیکن ڈالر کی لیکیجز بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں سے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے فرمایا انڈسٹری کے حوالے سے بھی, ریمیٹنسز کے حوالے سے, ایکسپورٹ کے حوالے سے, تو یہ جو موجودہ حکمران ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ معیشت 3.5 سال میں عمران خان نے تباہ کر دی ہے, سابقہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں تھی, انڈسٹری تباہ ہو گئی, زراعت تباہ ہو گئی. تو یہ تو آپ بالکل اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. بات یہ کہ میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہونا جی, میں ایک ٹیچر آدمی ہوں, بچوں کو پڑھاتا ہوں. جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی بتاتا ہوں. آج ہی میرے ساتھ ایک پروگرام میں ایپٹما کے چیئرمین تھے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ لاسٹ 3 ایئرز میں ٹیکسٹائل سیکٹر نے وہ پرفارمنس دکھائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دکھائی تھی. اچھا, یہ ایپٹما کے جو موجودہ چیئرمین ہے ان کا ابھی 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے ایک چینل پہ میرے ساتھ تھے, وہ انہوں نے کہا کہ $13 بلین ہمارا ایکسپورٹ تھا ٹیکسٹائل کا, اس سال $20 بلین ہوگا. اچھا, تو یہ آپ ہی کے لوگ کہہ رہے ہیں, ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں, میں نے تو نہیں کہا یہ بات. یہ آپ سرچ کر لیں یا ان سے پوچھ لیں, ٹیکسٹائل والوں کا اپنے پروگرام کو بلا لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. دیکھیں میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ جو پولیٹیکل سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے معیشت پہ. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ڈالر جو ہے, روپی اتنا ڈی ویلیو جو ہو رہا ہے اس میں ایک ریزن پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. یہ جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں, یہ جو آپ کریڈٹ گنوا رہے ہیں, جو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں پچھلے فسکل ایئر کو, پچھلی حکومت کو, اب موجودہ انسٹیبلٹی ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ یار دیکھو میں کسی کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں, میں صرف جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, اگر میرا کوئی اینگل ہو, میں کوئی سیاسی آدمی ہوں, تو مجھے پتہ بھی ہوگا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے, میں اس کو نہیں بتاؤں گا قوم سے. یہ میرا کام جو ہے چھپانا یا اینگل دینا, یہ میرا کام نہیں ہے. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں. میں جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی کو اچھا لگتا ہے, کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے, بٹ ڈیٹا از ڈیٹا. آپ ڈیٹا کو چینج تو نہیں کر سکتے. آپ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں یہ بتایا گیا ہے, آپ کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے, یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ہی کے لوگوں نے جا کے چیئر کیا ہے اس سیشن کو. اس کی کمیٹی کے جو چیئر تھے وہ سیکرٹری پلاننگ تھا, وہ بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, وہ سول سرونٹ ہوتے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کون کیا کہتا ہے, میں کسی کو اپریشیٹ کر رہا ہوں نہیں, میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. دوسری چیز یہ فیکٹ یہ بھی ہے کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں یا اپنی زندگی میں کبھی اتنی پولرائزیشن, اتنی سیاسی پولرائزیشن کبھی نہیں دیکھی تھی. کہ یہ پولرائزیشن صرف سیاست میں نہیں رہی ہے, یہ گھروں کے اندر آ گئی ہے. باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے, بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا ہے, بھائی بہن سے بات نہیں کرتی ہے. یہ لیول ہم پہنچ گئے ہیں. اس طرح کے سیاسی
کھینچا تانی میں، سیاسی تناؤ میں کوئی معیشت چل نہیں سکتی ہے. جی ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر حسن صاحب کہ اس طرح کے ماحول میں کوئی معیشت چل نہیں سکتی ہے. ارشاد صاحب ماحول گرم ہے، جی وزیر اعظم صاحب نے خطاب بھی کرنا ہے، جی توقع کیا ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب قوم سے کیا بات کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے قوم سے کوئی قربانی طلب کرنی ہے تو اس کے لیے تو قوم تیار نہیں ہے. اگر کوئی ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے وہ ڈالر کی اڑان کو روک سکتے ہیں. مہنگائی کا ایک جو طوفان آیا ہے پچھلے 6 ہفتے میں، 7 ہفتے میں، 8 ہفتے میں، اس پر کوئی قدغن لگا سکتے ہیں، کوئی بند باندھ سکتے ہیں، اور یہ جو بے یقینی کی فضا ہے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. تو پھر تو میرا خیال ہے قوم بھی خوش ہوگی اور حکومت کے بیجا ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں کرتے. اصل میں حکومت کا مسئلہ کیا بن گیا ہے؟ حکومت کے اندر جو کھینچا تانی ہے، حکومت کے اندر فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ منقسم ہے. فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ منقسم ہو گیا ہے. ایک فیصلہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کو کرنا چاہیے وہ جناب اسحاق ڈار صاحب نہیں کرنے دیتے. جو فیصلہ شہباز شریف صاحب کو کرنا چاہیے وہ نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب حکم کریں. نواز شریف صاحب جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ زرداری صاحب کو پسند نہیں ہے. اتحادی حکومت ہے، یہ تو ہوگا. نہیں، اتحادی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا کہ خود جو سب سے بڑی پارٹی ہو اس کے اندر بھی فیصلہ سازی کا عمل منقسم ہو. لیکن یہ اتنے ناپختہ بھی تو نہیں ہے نا. یہ جو حجتیں اور یہ جو توجیحات ہیں ان کو وہ آڑے آنے دیں گے؟ انہوں نے اپنے کوئی مقاصد آ رہے ہیں نا، ان کو اچیو تو کریں گے. آڑے تو آ رہے ہیں نا. یہ وزیر اعظم کا خطاب 11 اپریل کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا. جی آج کیا تاریخ ہے؟ آج 19 تاریخ ہے. 1 مہینہ اور 9 دن کے بعد خطاب ہو رہا ہے. 1 مہینہ 9 کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ پہلے بھی تو وزیر اعظم ایسے ہی خطاب کرتے تھے. یہ تو خان صاحب جو ہیں وہ بار بار خطاب کرتے ہیں. نہیں، میاں نواز شریف صاحب نے جب اقتدار تیسرے چوتھے دن خطاب ہو جاتا ہے، کیونکہ عوام کو آپ نے ایک پالیسی لائن دینی ہوتی ہے، اپنی حکومت کے ترجیحات بتانی ہوتی ہیں، اہداف بتانے ہوتے ہیں، قوم کا حوصلہ بلند کرنا ہوتا ہے. آپ خطاب اگر نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. کس نے باندھے ہیں؟ ان کے اتحادیوں نے باندھے ہوئے ہیں. ان کے خود کے جو پارٹی لیڈرشپ ہے. ہم جب پروگرام کرتے تھے یہ عدم اعتماد سے پہلے، اور جو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بلاتے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بلاتے تھے، باقی اتحادیوں کو بلاتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ سب کچھ تیار ہے، سب باتوں پر اتفاق رائے ہے، بس ہم آئیں گے اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب عمران خان صاحب ہمارے لیے کتنی بارودی سرنگیں. بھئی کون سی بارودی سرنگ ہے جو نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے تیل کی قیمتیں فریز کی ہوئی ہیں 150 پہ؟ کسی کو نہیں پتہ تھا. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ جو صورتحال یہ معاشی جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ ایک ایسے اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں جس کو کوئی ماہر مان ہی نہیں رہا، ماہرین مان ہی نہیں رہے. جی ٹھیک. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اگست تک رہنا ہے یا اگلے 2-4 دن میں یا زیادہ سے زیادہ جون کے آخر میں بجٹ پیش کرنے کے بعد آپ نے یہ سوال ہے. لیکن وہ اعلان کر دیا کہ ہم آئینی مدت پوری کریں گے. ارشاد صاحب کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے.